बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल डिबेट के साथ मैं हूं रशीद मलिक। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अहम खबरों के जायजे और तबसरे के साथ मैं हूं रब नवाज बाजवा। जी बाजवा साहब, आज जो है हमने जिन खबरों को तबसरा जिन पे करना है जी हाँ, उनकी तरतीब कुछ ऐसे है कि मियाँ वाली में दहशत गर्दों ने ईसा खेल इलाका है जी, वहाँ पे बड़ा मशहूर इलाका है। बड़ा मशहूर इलाका, वहाँ दूर तो नहीं, एक थाना जापरी जी हाँ, उसके ऊपर हमला किया है और इसमें जनाब जो है 4 दहशत गर्दों को जानब हासिल किया है। पुलिस ने इस हमले को नाकाम बनाया है ज़बरदस्त। और जबकि हमला करने वाले लोगों की तादाद 20 के करीब थी। ये दहशत गर्द जो हैं रॉकेट लॉन्चरों से हमलावर हुए और हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए जी। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये दहशत गर्दी के हवाले से जो वाक़या हुआ है इस पर ज़रा। मलिक साहब, बड़ी दीदा दलेरी की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्द अब इस हद तक आ गए हैं कि वो थानों पे हमला करते हैं जहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद होती है, जहाँ पे असला रेडी हालत में मौजूद होता है, और रॉकेट लॉन्चर से। तो इसके लिए तो एक कंप्लीट अपनी जो हमारी प्लानिंग है, हमारे अदारे तो पहले ही खैर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, या इन लोगों पे बहुत ही ज़्यादा गहरी नज़र रखने। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि अवाम की सतह पे भी अदारों को एक कोऑपरेशन देने की बड़ी ज़रूरत पेश आ जाती है कि देखें, हमारा मुल्क है, हमारा घर है, यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी सतह पे लोग कहीं तैयार हुए होंगे, कहीं से उन्होंने मूवमेंट की होगी और फिर वो थाने पहुँचे होंगे और पुलिस के जवानों ने आगे अपनी जुर्रत और बहादुरी से उनके इस हमले को नाकाम किया। जो उनके अज़ाइम होंगे, उस सारे अज़ाइम को उन्होंने जो जिस मकासद के लिए वो इस सतह तक गए होंगे तो उनको नाकाम कर दिया। ये तो बड़ी कामयाबी है हमारे अदारों की। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम को और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसके लिए ज़्यादा गहराई के साथ प्लानिंग करना पड़ेगी और कमिटमेंट। बाजवा साहब, ये वाक़या जो है ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। दहशत, ये एक वक़्त था कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने एक ऐसी दहशत फैला दी जी कि वो सुबह उठते थे तो दहशत गर्द हमला, शाम को घर जाते थे तो दहशत गर्द हमला। किसी को यकीन नहीं होता था कि घर वालों को कि बंदा जाएगा तो वापस भी आएगा। ये देखें जी, इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी पुलिस फोर्सेस, पाक आर्मी, रेंजर, इन्होंने बड़ा काम किया है जी। और ये जो हमला मियाँ वाली के ईसा खेल के इलाका झापरी पे हुआ है ना जी, इसमें मैं थोड़ी सी तफसील आपको ऐड कर दूं जी, नुकसानात की तफसील बताइए। दहशत गर्द जो थे इनकी तादाद 20 के करीब थी जी। जी, इन्होंने सारे थाने के ऊपर हमले में रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए, हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए, फायरिंग की अंधाधुंध। मतलब एक जंग ही उन्होंने मुसल्लत की। एक जंग थी जी, वहाँ की सूरत हाल जो बताई गई है। लेकिन बात ये है सर कि हमें बड़ा, ये पाकिस्तान बड़ा एक्सपीरियंस मुल्क है इस हवाले से कि इनको दहशत गर्दी से निपटने के लिए जो फोर्सेस को तरबियत दी गई है जी हाँ, ये बड़ी कारआमद साबित हुई है। थाने की पुलिस जो थी उन्होंने जनाब इनको जवाब दिया, जवाबी फायरिंग की तो 4 दहशत गर्द उधर फड़का दिए। हाँ, ये जन्नत हासिल कर दिए। फड़का क्या दिए जी? दहशत गर्द दुनिया के किसी भी खिते में हो, ये काबिल मजम्मत है। ये बुज़दिल लोग हैं जो मासूम लोगों के ऊपर ये जालिम है। मैं आपने बात छेड़ दी। ये इतने गहरे जालिम लोग हैं और फिर ये एक ऐसा नेटवर्क है जो हर तरह के जराइम करते हैं। वहीं से पहले ये होता था कि ये फॉरेन ज़्यादा सारा डिपेंड इनका फॉरेन फंडिंग पे होता था। अब ये अगवा बराए तावान, ये बैंक डकैतियाँ, बाकी ऐसे बहुत सारे जराइम करते हैं, वहाँ से ये फंड इकट्ठे करते हैं। इनको एक लंबे चौड़े इनके लिए इंसेंटिव, इनके जो लॉन्च करने वाले हैं ना, उन्होंने इनको लंबे चौड़े इंसेंटिव दिए जाते हैं। सारी चीज़ें तो मैं बयान नहीं कर सकता कि ये लेकिन किस तरह इनको वो अट्रैक्ट करके लेके आते हैं। मैं ये कहूँगा कि दहशत गर्दों को हुकूमत का जो अज़म है ना, वो पंजाबी जैसी कहने हैं इन्हों का बी मगा दो, ये मकाना चाहिए। और ये फौज कर रही है, पाक फौज। मैं इसके साथ जोड़ता हूँ जी, दूसरा वाक़या आपको बताता हूँ कि
پاک فوج نے خیبر پختونخوا کے کچھ مقامات جن میں بنو، بکا خیل اور شگئی شامل ہیں، جی ہاں، وہاں آپریشن کیے، اور وہاں جناب انہوں نے ایسے ہی خوارج جو دہشت گرد ہیں، خوارج انہیں کہا جاتا ہے، ان کو جناب انہوں نے نشانہ جنم حاصل کیا ہے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اس جو کراس فائرنگ ہوئی ہے اس میں ہمارا ایک کیپٹن زہیب لاہور سے، بڑا خوبصورت کیپٹن جی، ماں نے کتنا پیار سے پال کے بچہ جو ہے وطن پر قربان ہونے کے لیے پاک بہادر فوج میں، جوان، اور ان ماؤں کو بھی سلام اس نے جام شہادت نوش کیا۔ جو وطن کی محبت میں اپنی اولاد کو ہاں، اس طرح کی، اور باجوہ صاحب ایک سپاہی تھا افتخار حسین، بڑی جوان مردی سے وہاں جناب انہیں دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن تھا نا جی، بڑی جوان مردی سے اس نے جو آپریشن میں حصہ لیا، اور 8 دہشت گرد انہوں نے جنم حاصل کیے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز سر میں اس میں جوڑ دیتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا کیا جی، کیونکہ یہ جو کیپٹن صاحب تھے یہ لاہور سے ان کا تعلق تھا، یہ فوری طور پر ان کے گھر گئے، اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ ہاں یہ بڑا ضروری تھا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، پہلے تو ہمارے لوگ سمپل، ہم ایک خبر سمجھ کے اور اس پہ تبصرہ کر کے بات بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں۔ یہ دہشت گرد آپ یہ سمجھیں کہ یہ بڑے ہی ویل ٹرینڈ، ان کو دشمن ملکوں نے بڑی گہری ٹریننگ، بڑی زبردست ٹریننگ دی ہوتی ہے، اور یہ بڑے ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی دہشت گرد کو، کوئی عام مجرم کو مارنا آسان ہے، اس کو پکڑنا آسان ہے۔ دہشت گردوں کو اور ان کے پیچھے میں تو بالکل واضح طور پہ سمجھتا ہوں، اپنے صحافتی تجربے کے تحت میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان کے پیچھے ایجنسیاں اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح ہماری ایجنسیاں نا ان کو کیپچر کرنے کے لیے، اسی طرح دشمن عناصر ان کی پشت پناہی کرتے ہیں جی، ان کو ملک دشمن پاکستان کے وہ دشمن جو باہر بھی ہیں اور جنہوں نے اپنے بندے یہاں بھی لانچ کیے ہوتے ہیں، ایجنسیاں، اور ان کے پیچھے ہیوی فنڈنگ بھی ہوتی ہے، اور تب جا کے لیٹسٹ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں کسی دہشت گرد کو کیپچر کرنا، اس کو مارنا، اس کو گرفتار کرنا، اس کو قتل کرنا، بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے جو لوگ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ یقیناً بہت بڑا کام اور بڑا ایک مشکل کام اور کٹھن کام کر کے پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ فتح، یہ اسے آپ جنگ ہی سمجھے، جنگ ہے، یہ بالکل جنگ ہے۔ یہ تھانے پہ حملہ بھی جنگ ہے، اور یہ باقی بھی جہاں بھی یہ واقعہ، یہ ایک کمپلیٹ جنگ ہے، اور پاکستان ایک ماضی میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکا ہے، اور دنیا ساری حیران تھی کہ پاکستان نے کس طرح سے ان کا ایک دفعہ بیج ختم کیا، پھر دوبارہ یہ اگے ہیں، دوبارہ سے یہ طرح کے حالات سے نپٹنے نپٹنے کے لیے ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں کو، ہماری فورسز کو بڑا وسیع تجربہ حاصل ہے دنیا میں، بڑا اس حوالے سے ان کا بڑی محنت اور کمٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ باجوہ صاحب، جو آج ہم آپ سے دوسری جو خبر ہے، یہ بھی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے۔ پی ٹی آئی کے دھرنے میں جو کچھ یہاں ایک نریٹو بیانیہ بنایا گیا، پی ٹی آئی نے وہ سارا ادھر ادھر کی تصویریں لگا کے سوشل میڈیا پر لوگوں کو غلط رپورٹنگ کر کے ابھارنے اکسانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بھی پارٹی اگر لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، لوگوں کو سوشل میڈیا کا مس یوز کر کے، آپ کسی کو کوئی تصویر دکھا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ یوں کا، تو وہ تو ایک بڑی بددیانتی ہے، اور اسلام بھی اس کو بڑا سختی سے منع کرتا ہے کہ آپ غلط اطلاعات نہ پھیلائیں۔ میں آپ سے گزارش کروں، یہ پی ٹی آئی کی سیاست میں مرج ہونے سے پہلے ایسی کوئی پارٹی نہیں تھی جو اس طرح کا کوئی کرتی ہو کہ تصویر کہیں کی، واقعہ کہیں کا، اور بیان کیا جائے کہیں اور سے منسوب کر کے۔ لیکن یہ میں سمجھ رہا ہوں یہ بددیانتی ہے، یہ سیاست نہیں ہے سر، یہ اس طرح کی سیاست نہ، ہم تو نہیں اس سیاست کو مانتے۔ ملک صاحب، سوشل میڈیا بھی اس وقت یہ فنامنا بھی نیا تھا، اور ہماری ایک خاص جنریشن جو ہے، خاص ایج کے جو لوگ ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ بھی بن گئے، اور ساتھ ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ایمرج ہو گئی، تو ان کی اٹیچمنٹ بھی ہو گئی، تو ان کو بہت ساری چیزیں اس طرح کی کرنے کا ایک، چونکہ نیا ایکسپیرینس تھا، تو اس میں نوجوان بہک کے بعض غلطیاں بھی کر رہے ہیں جو کہ نامناسب ہے۔
تو میں اس حوالے سے باجوہ صاحب آپ کو گزارش کروں کہ محسن نقوی صاحب اور عطا تارڑ صاحب نے بڑی کھل کے بات کی ہے. دو وفاقی وزراء نے اس پہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا تارڑ صاحب, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو دھرنا تھا نا سر, یہ جو ادھر ڈی چوک ایک سٹیج بنا لیا ہے جی سیاسی پارٹیاں. اب سیاسی پارٹیوں کو ڈی چوک پہ کے علاوہ کوئی اور یہ ساری سیاسی پارٹیوں کے لیے ساری سیاسی ایک یا دو کے لیے. انہوں نے کیا بتایا سر, یہ پوچھنے والی بات ہے, آپ سوال پوچھیں مجھ سے کہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ مراد سعید جو بگوڑا کافی عرصے سے مطلب لاپتہ ہے, اس کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے, ڈی چوک پہنچ گیا جی وہ جتھوں کو لے کر. یہ محسن نقوی صاحب نے دیکھو نا, وزیر داخلہ صاحب کوئی غیر ذمہ دارانہ بات تو نہیں کر سکتے, انہیں رپورٹ ہوگی ایجنسیوں کی, انٹیلیجنس رپورٹ ہے. کوئی غیر ذمہ دارانہ نہ بات کرنی چاہیے نہ کام کرنا چاہیے, وزیر وفاقی وزیر ہیں. اچھا اب اگلی بات سر پوچھیں آپ مجھ سے کہ جتھوں کے ساتھ آئے, واردات ڈالی اور قیادت گیا وہاں سے, بے سروپا جو ہے وہ والی وارث کے بغیر وہ کارکن وہاں پہ موجود. اس پوائنٹ پہ بڑی ہی یہ بغیر جب آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو پھر جو تکلیفیں وہ سہیں, جو مشکلات ان کو آئیں وہ قیادت کو آنی چاہیے. یہ تو کبھی بھی نہیں ہم کہیں گے کہ اگر کوئی کسی گروہ کا ہیڈ ہے یا کسی گروپ کا یا سیاسی تنظیم کا, تو وہ اگر غائب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ورکروں کو وہ پہنچاتا ہے کہ ورکروں کو بد دل کر دیتا ہے, ورکروں کو مایوس کر دیتا ہے, ان کو ڈائمنشن لیس کر دیتا ہے, یعنی بے سمتے کر دیتا ہے, سیلف گائیڈڈ مزاج بنا. آزادی مل جاتی ہے جی جب کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو, کنٹرول نہیں رہتا. او پی ہوتا ہے نا جی فوج میں, جس نے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہاں نشانہ لگائیں. اسی طرح ایک قائد ہوتا ہے جس نے آپ کو بتانا ہے کہ جی اب آپ واپس آ جائیں. اب ہم نے پولیٹیکل لوگ تو ڈائلاگ کرتے ہیں, پولیٹیکل لوگ کنفرنٹیشن تو نہیں کرتے, تو ان کا یہ بنتا ہے کہ وہ آ کے چیزیں جو ہے نا اس انداز سے کریں. اور اگر لیڈرشپ غائب ہو جائے تو آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے, غائب ہو جائے تو یہ تو بڑا نقصان ہے. لیڈرشپ تو سر دونوں طرف ایسے بھاگ گئی نا جی. وہ ہماری جو زوجہ محترمہ ہے عمران خان صاحب کی, وہ بھی گیا, گنڈا پور صاحب بھی گیا. یہ جتھوں کے ساتھ آنے والے مراد سعید صاحب, اچھا یہ بتاتے ہیں جناب عطا تارڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب کہ یہ یہاں سے کارروائی کے بعد سیدھے پہنچے کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وہاں ابھی تک روح پہنچے. مراد سعید صاحب جذباتی آدمی ہیں, ان کی تقریریں بھی جب سنتے ہیں تو وہ ایک جذباتی انداز میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں. یہ سنیں سر انہوں نے کیا کیا ہے. اچھا جی, دیکھیں یہ وفاقی گورنمنٹ کتنا محتاط جو ہے رویہ اختیار کرتی ہے. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ یہ ہم وہاں کے پی کے میں چھاپا اس لیے نہیں مارتے کہ سیاسی روایات جو ہیں وہ ظاہر ہے متاثر ہونے کا وہ ہوتا ہے, وہ نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے. بڑی بہت خوبصورت بات ہے جی, ہم یہ جس بڑا طرح اچھا اقدام ہے. قوانین کے زیر تابع رہتے ہیں اسی طرح ہم اپنی روایات کے زیر تابع رہتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں, تو اس سے ہمارا نظام جو ہے نا ایک بہتر انداز میں چلتا ہے. تو روایات کو پامال نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. حکومتوں کو کوئی جذباتی ری ایکشن نہیں دینا چاہیے. جس طرح کی بھی سچویشن ہو, حکومت کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے ایک بڑا رسپانسبل اور بڑا ہی جو ہے نا ایک مدرلی بیہیویئر ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ان کو وفاقی وزراء کو پی ٹی آئی نے سر ایک اور ٹرینڈ نیا جو متعارف کرا دیا ہے. اچھا جی, اب یہ دیکھیں کتنی, میں تو سیاست ہم نے کبھی ایسی نہیں دیکھی تھی. پی ٹی آئی کیا کرتی ہے, جلسہ جی واقعہ کرم میں ہوا ہے جی. وہاں لوگ, وہاں ایک بدقسمتی سے وہ ایک ایسی فضا بن گئی, دو متعارف گروپوں میں لڑائی ہوئی اور وہاں کافی سارے لوگ وہاں کے جہاں بھاگ ہونے والوں کی تصاویر اٹھائیں جی. لوگوں کو مشتل کرنا اس کا مقصد تھا کہ وہ تصاویر اسلام آباد سے منسوب کر کے جی یہ وہاں پہ جو ہوا ہے وہ سیکورٹی ایجنسیوں کو وہ یا وہاں کے کلپ شلپ جوڑ کے, آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ سارا وہ کر ہم بات یعنی وہ کرتے ہیں کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے. یہ تو حق اور باطل کو مکس کر کے جب آپ پیش کرتے ہیں, میں تو وہ ہمارے جیسے اینکر وہ اور تجزیہ نگار اگر کر رہے ہوں, وہ الفاظ کو توڑ موڑ کے بیان کر رہے ہوں تو وہ بھی غلط کر رہے ہوں گے. جو تصویریں جوڑ موڑ کے کر رہے ہوں وہ بھی غلط ہے. لوگوں کو آپ انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام جو ہے نا, یہ
ملک صاحب یہ ایک شیطانی کام ہے. باجوہ صاحب اس پہ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کوئی بھی کر رہا ہو, آپ نے سیاست کرنی ہے, آپ نے اس ملک میں اپنا کوئی قیام دیر پا کرنا ہے, سیاسی اپنا امیج بہتر کرنا ہے, ٹھہرنا ہے, تو پھر یہ روش ترک کرنی ہوگی. یہ دہشت گردی اور جو بھی کرے گا, جو بھی اس طرح کی حرکت کرے گا, حق اور باطل کو مکس کرے گا یا الفاظ کا جوڑ توڑ کرے گا یا لوگوں کو مجموعی طور پہ گمراہ کرے گا, وہ ظلم اپنے ساتھ بھی کرے گا, لوگوں کے ساتھ بھی, اس ملک کے ساتھ بھی, اور اس ملک کے ساتھ تو خیر ظلم کرنے والے پہلے ہی بے شمار ہیں. دیکھیں سر, یہ عام 21ویں صدی میں جا رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے یہ کس دور سے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, 2 منٹ نہیں لگتے سر, ویریفائی ہو جاتی ہے کون سی چیز کہاں سے لی گئی ہے. جی ہاں, اس کو ویریفائی کر لیا جاتا ہے. تو اب بڑھتے ہیں جی اگلی خبر, جو یہ بڑی اہم خبر کہ یہ بلوے شلوے جو کیے سیاسی پارٹیاں, یہ وہ دھرنے شرنے, اس میں سر انٹرنیٹ سروس بہت متاثر ہوئی, آپ کے علم میں ہے. اور پی ٹی اے نے اس حوالے سے یہ اچھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے اچھی بات یہ ہوگی کہ پی ٹی اے نے کہا جی کہ وی پی این جو ہے جی ہاں, اس پر پابندی نہیں لگائیں گے ہم. اچھا, یہ فیصلہ کر لیا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن یہ خبریں اب ذرائع ابلاغ میں آ چکی ہیں, اور اسی حوالے سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ چلو جی یہ تو بڑی ویلڈ چیز ہے, لیکن یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں کر رہی ہیں نا, یہ بڑا زیادتی کر رہی ہیں. یہ ایک آئی پی پیز بجلی کی کمپنیوں نے ظلم 30 سال اس ملک کے ساتھ کیا. اب یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جو کمپنیاں ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں, مختلف قسم کی پرائیویٹ کمپنیاں پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, یہ آپ سے پیسے لیتے ہیں, پیکیج لیتے ہیں, لیکن سگنل نہیں آپ کو دیتے. صبح کی میں ایک ٹرانزیکشن ابھی میں کوشش کر رہا تھا پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے, تو وہ انتہائی ضروری ٹرانزیکشن وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے. دیکھیں سر, اس میں پی ٹی سی ایل جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مدر کمپنی ہے. جی ہاں, یہ لیڈ کر رہی ہے. پی ٹی سی ایل جو ہے, یہ دیکھیں میں سر بڑی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. آپ تو ٹیلی کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے تو بڑے سال. پی ٹی سی ایل کو جو سٹیپ لینے چاہیے تھے وہ اس نے نہیں لیے. یہ 17 میل کے بعد ان کی سروس ختم ہو جاتی ہے, نہ انٹرنیٹ ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی, ای ٹریڈ ہو رہی ہے سر. فائر وال ہم نے سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ ایک نئی ایک وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے نیٹ پر کچھ مواد کو روکنے کے لیے اس کو لگانا ہوتا ہے. تو یہ فائر وال جو ہے اس کا دوسرا مرحلہ جاری تھا, جس میں پھر اس کی انسٹالیشن کے دوران جو ہے نا وہ سروسز متاثر ہوئی ہیں. یہ ذرائع ابلاغ جو رپورٹ کر رہے ہیں, اور نیٹ بھی سست روی کا شکار ہوا. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو متعلقہ وزیر ہیں ہماری شیزہ فاطمہ, جی ہاں, انہوں نے کہا, انہوں نے بتائی بات, صورتحال واضح کی ہے کہ صارفین کو جو مشکلات کا شکار ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے. انہوں نے بڑا کھول کے بات کی ہے کہ ڈیٹا سروسز تو پوری طرح فعال ہیں جی. اچھا جی, تمام ایپس بھی درست کام کر رہی ہیں. صارفین جو ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کا جو ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنی آئی پیز کا اندراج جاری رکھیں تاکہ آپ کو سموتھ فنکشننگ مل سکے. اب یہ ذمہ دار, وزیر سے زیادہ ذمہ دار کون ہو سکتا ہے سر؟ ظاہر ہے. یہ میرے خیال میں ان کے بیان کے بعد تو اس میں کوئی ایسا امر مانے نہیں رہ جاتا کہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ یہ پی ٹی سی ایل جائز وارد تو خیر اب ضم ہو چکی ہے, اس میں خرید لی گئی ہے یو فون. ان کو سر چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے یہ کو قوم کے ساتھ کوئی نیکی کریں. یہ نہ حکومت کو ناکام بنانے کے لیے وہ تھوڑا سا کشن ملتا ہے تو یہ سب سے زیادہ مطلب یہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی ملک کو قوم کے ساتھ ان کو انصاف کرنا چاہیے, سروسز کو صاف رکھنا چاہیے, شفاف انداز میں دیں. بہت ہی اہم بات ہے. اب کیا وہ تو جتنی جیسے ہوتا ہے نا پراپرٹی میں, لوگوں نے اتنی جگہ خریدی نہیں ہوتی جتنی وہ فائلیں بیچ دیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے اتنا ان کے پاس سسٹم نہیں ہے جتنی انہوں نے آگے جا کے پیکیج اور سمیں بیچی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے ایک میری سجیشن ہوگی کہ متعلقہ اتھارٹیز کو ایک پراپر سسٹم قائم کرنا چاہیے, اور جن لوگوں کو انہوں نے 30 دن کا آپ کے لیے ایک پیکیج کیا اور آپ کو سروس آئی ہے آپ کو 24 دن, باقی اتنا عرصہ آپ کو سروس نہیں ملی, تو ان کو ریٹرن کریں پیسے, پھر یہ کیپیسٹی بڑھائیں گے, ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں آپ نے بڑی اہم بات کی ہے باجوہ صاحب. جتنی دیر ان کا سسٹم نہ چلے اس کے ذمہ دار تو یہ لوگوں نے, آپ نے صارف نے پیسے پے کر دیے ہیں. اور سارے اس لوٹ مار کے خلاف روکنے کے لیے جو ادارہ بنایا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, ٹیلی کام اتھارٹی, اب یہاں پہ تو اس کا کردار بنتا ہے
اس کو انٹروین کرنا چاہیے، ان کو گردن سے پکڑنا چاہیے، سخت ایکشن کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو صرف ایک بات کروں گا، اس کے بعد اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ جی ہاں، وقت بھی محدود ہے۔ یہ کمپنیوں نے دیکھا کہ ملک کے حالات کو، یہاں لون مطلب ہمیں مختلف جگہوں سے کمپنیوں نے لون دینا شروع کر دیا جی، آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، وہ 10 روپے کا لون دیتے ہیں، جب آپ اگلا لوڈ کرواتے ہیں تو 40 روپے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سودی نظام یہاں یہ تو بینکنگ کا پورا انہوں نے یعنی انٹرنیٹ پہ سود یار انہوں نے کیپچر کر لیا ہوا ہے۔ یہ تو بہت سارے ہائی ریٹ چارج کرتے ہیں اور بینکنگ سسٹم لانچ کیا ہوا۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں ملک صاحب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے، ہاں جی، یہ باجوہ صاحب، یہ میں دیکھیں یہ مریم نواز جب آئی تھی نا تو لوگوں کا کہا وہ یہ ڈیلیور کر پائے گی کہ نہیں، وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، لیکن یار انہوں نے، میں تو باجوہ صاحب یہ صحت کے شعبہ پہ جو فوکس کیا ہے، میں سچی بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری توجہ ہے۔ اب کیا ہے سر، انہوں نے ایک منصوبہ صحت کے شعبے میں متعارف کرایا، شروع کر دیا ہے کہ جو شوگر کے پیدائشی مریض ہیں نا جی، بچے، ان کو مفت انسولین فراہم کی جائے گی۔ اور یہ دیکھیں کیسا ایک ان کو میاں نواز شریف صاحب کا ایکسپیرینس اور ان کی رہنمائی جو حاصل ہے نا، یہ ان کے لیے بڑی ہی ایک مفید چیز ہے۔ اور صحت کے معاملات میں ملک صاحب، اس ملک میں اگر سب سے اہم جو ہمیں جس پہ توجہ دینے کی ضرورت تھی وہ صحت کا ایشو ہی تھا، اور صحیح رائٹ ٹائم پہ مریم نواز نے ان چیزوں کو ڈریس کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شوگر کا منصوبہ بچوں کے لیے نا جی ہاں، جو فری انسولین دینا، اور اب آگے انشور کریں متعلقہ حکام، یہ نہ ہو کہ وہ نہیں دیکھیں اگلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ اس کو خود مانیٹر بھی کریں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس کو شفاف انداز میں، انہوں نے کہا جو اے ٹائپ کے بچے ہیں شوگر کے مریض، ان کو گھروں میں فراہم کی جائے گی۔ یہ ایک بڑی ہی وین کی بات ہے کہ اب گھروں پہ آپ کو جا کے صحت کی سہولیات جب آپ دینا شروع ہوں گے تو تب لوگ پھر ٹیکس پیئر بھی اور باقی لوگ بھی ایک ریلیف فیل کریں گے۔ مریم صاحبہ پہلے پنجاب میں صفائی کا نظام انہوں نے بڑا بہتر کیا، وہ صحت پہ توجہ دے رہی ہیں، تو بڑی ہی ایک انہوں نے یہ عزم بھی سر، میں دیکھیں یہ بڑی اطمینان کی بات، مثبت بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم تمام وسائل اس حوالے سے جو ہے نا جی مہیا کریں گے، اور اس پروگرام کو ڈائریکٹ لوگوں کی اپروچ بنانے کے لیے کہ لوگ رابطے میں آ سکیں، ہیلپ لائن قائم کر دیے۔ یہ بڑا ایک اچھا ہوتا ہے جی کہ آپ کہیں پہ ہیں، آپ کو ضرورت ہے تو آپ فون کال کریں اور آپ کو وہاں پہ مدد دے دی جائے۔ بڑی یہ ایک منصوبہ بڑا میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے رشید ملک صاحب۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔